बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, हमने छोटे छोटे अहादीस के मजमूए मुरतब किए थे। उनमें से कुछ तो अरबी में थे, तकरीबन 5 मजमूए अरबी में, कि उनका खुतबा भी अरबी में और इब्तदाइया भी अरबी में और अहादीस का इंतखाब तो ख़ुद अरबी। तो एक मजमूआ हमने उन्हीं दिनों अनवार हिकमत के नाम से उर्दू में मुरतब किया था। इन तमाम मजमूओं की बाज़ औराक में हमने शरह भी लिखी है। तो उनमें एक मजमूआ जिसमें हमने अरबी अल्फाज को छोड़ दिया था और सिर्फ़ उर्दू तर्जुमे पर इक्तिफ़ा किया था, उस मजमूए का नाम है अनवार हिकमत। ये भी 40 है और ये भी 40 अहादीस मुबारका का इंतखाब है। और ये मजमूआ पहली मरतबा 2000 सलसबील शुमारा 9 2013 में शाया हुआ। इससे कबल मुझे याद नहीं, लेकिन इस वक्त जो इशात मेरे सामने है वो है सलसबील, किताबी सिलसिला सलसबील, जो इस खाकसार का शुरू करता किताबी सिलसिला है, लंगर शरीफ और फैज़ाबाद से बैक वक्त शाया होने वाला। शुमारा नंबर 9 2013 में ये शामिल है अनवार हिकमत। तो इसकी ख़वानदगी अब वीडियो की शक्ल में भी ये इरादा किया गया है, ताकि जो लोग किताब की क़िराअत नहीं कर सकते, ख़वानदगी और रीडिंग नहीं कर सकते, तो वो ये मुकम्मल रिसाला समाअत कर सकें। तमहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ुरआन हकीम के बाद हिकमत व हिदायत का सबसे बड़ा सरचश्मा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस मुबारका हैं। ज़ेर नज़र रिसाला 40 अनवार हिकमत 40 अहादीस पर मुश्तमिल है, जिसको आम लोगों की रहनुमाई के लिए मुरतब किया गया है। रिसाले का नाम अनवार हिकमत रखा गया है। खुदाए बुज़ुर्ग बरतर मेरी इस साई को कबूल फरमाकर मेरे मासी का कफ़ारा बनाए, आमीन। अहादीस मुबारका। हदीस नंबर 1। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से मुझे ज़्यादा महबूब वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हैं। बुखारी व मुस्लिम। हदीस नंबर 2। हुस्न ज़न हुस्न इबादत में से है। सुनने अबू दाऊद। हुस्न ज़न से मुराद अच्छा गुमान करना, किसी के मुतल्लिक अच्छा गुमान रखना। हदीस नंबर 3। अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और तुम्हारे मालो दौलत को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों और आमाल को मुलाजा फरमाता है। मुत्तफ़क़ अलैह, यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस। दिलों यानी दिल के जो पैदा होने वाले ख़यालात हैं, दिमागी कैफियत क्या हैं, और आमाल जो ज़ाहिरी आमाल किए जाते हैं, जो भी हो, नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, जैसा भी अमल हो। हदीस नंबर 4। लोगों में सबसे बेहतर वो है जिसकी उम्र तवील हो और आमाल नेक हों। जामे तिरमिज़ी। हदीस नंबर 5। रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ हटाना भी सदका है। मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस नंबर 6। क़त्अ ताल्लुकी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस नंबर 7।
جاگیریں نہ بناؤ، دنیا میں پھنس جاؤ گے. کیونکہ جتنی زیادہ جاگیریں بنائی جائیں گی، جتنی زیادہ دولت ہوگی، پلاٹس ہوں گے، مکان ہوں گے، دکانیں ہوں گی، پلازے ہوں گے، تو اتنی پھر وہ ہر وقت انہی کا خیال ہوگا، گویا ہر وقت دنیا کا ہی خیال ہوگا. اس لیے منع فرمایا. حدیث نمبر 8، بلا شبہ ہر امت کی ایک آزمائش ہے، اور میری امت کی آزمائش مال ہے، یعنی مال سے ہے. جامع ترمذی. حدیث نمبر 9، 2 آدمیوں کا کھانا 3 کے لیے کافی ہوتا ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 کے لیے کافی ہوتا ہے. متفق علیہ. تو اس لیے مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے. حدیث نمبر 10، گناہ وہ ہے، یعنی وہ چیز ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس پر مطلع ہونا تجھے ناپسند ہو. صحیح مسلم. تو اس قول مبارک میں گناہ کی تصریح اور توضیح اور تشریح کر دی گئی کہ گناہ وہ ہے کہ جو تیری نظر میں کھٹکے، کہ تیرا دل کہتا رہے کہ یہ کام کو اچھا میں نہیں کر رہا، یہ کوئی کام اچھا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو وہ کام کرتے وقت یہ بھی کوشش کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، تو بس وہ گناہ ہے. حدیث نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. صحیح البخاری. تو بکریاں چرانا یہ ایک بہت ہی بڑی سعادت ہے، اور یہ حلال مال اور پھر اس کی برکات تو سب پر واضح ہے. حدیث نمبر 12، درگزر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. صحیح مسلم. درگزر کرنا یعنی معاف کر دینا. معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو انسان اپنے اوپر کیے گئے مظالم کو معاف کر دے، ظالم کو معاف کر دے، گستاخی کرنے والے اور بے ادبی کرنے والے کو معاف کر دے، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے، تو اس سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے. حدیث نمبر 13، تکبر انکار حق اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. صحیح مسلم. یعنی تکبر کیا ہے کہ آپ ایک تو حق کا انکار کر دیں، جو کچھ بھی حق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو آپ حقیر جانیں. یہ ہے تکبر کی اصل ڈیفینیشن. حدیث نمبر 14، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور تمام امور میں نرمی کو پسند فرماتا ہے. بخاری مسلم. حدیث نمبر 15، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین حکمران وہ ہیں جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں. متفق علیہ. تو آج دیکھ لیں اس ظلم کی کئی اقسام ہیں، اور وہ ساری اقسام رعایا پر ہو رہی ہیں. اور آج کے حکمران جس ملک میں، اور خاص کر اسلامی ممالک کے حکمران، طرز حکمرانی، اسلامی طرز حکمرانی سے غافل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. حدیث نمبر 16، حیا بھلائی ہی لاتی ہے. متفق علیہ. یعنی حیا ایک ایسی کیفیت کا اور ایسی عادت کا اور ایسے خلق کا نام ہے کہ اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. حدیث نمبر 17، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا پسند فرماتا ہے. جامع ترمذی. تو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اس نعمت کا اثر بھی ہونا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. مال و دولت دیا ہے تو اس کو آپ استعمال کرو. اچھے کپڑے پہننے کی طاقت دی ہے تو اچھے کپڑے پہنو. حسن و جمال ہے تو اس کو نکھار کے پیش کرو. اچھی آواز ہے تو اس سے گاؤ اور سناؤ لوگوں کو. حسن قرات میں حصہ لو، قرآن کی تلاوت کرو، تدویر، ترتیل اور حدر کے ساتھ قرآن کو جو ہے اپنی آواز کو قرآن کے ساتھ زینت بخشو. تو اور بھی باقی اعلیٰ حاضل قیاس جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں بندوں پر، اس کا وہ اثر دیکھنا پسند کرتا ہے. حدیث نمبر 18، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. جامع ترمذی. حدیث نمبر 19،
سوار پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کہیں۔ بخاری و مسلم۔ اور یہ ایک قاعدہ ہے سلام کہنے کا، اس میں کوئی رشتہ داری یا ایک دوسرے کو جاننا شرط نہیں ہے۔ حدیث نمبر 20، ہر مسلمان کا خون، عزت اور مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ صحیح مسلم۔ یعنی وہ قابل عزت ہے، حرام ہے کا مطلب ہے قابل عزت ہے، اس کی عزت اس نے کرنی ہوگی۔ وہ کسی کا ناحق خون نہیں بہا سکتا، کسی کی خواہ مخواہ بے عزتی نہیں کر سکتا، اور کسی کا مال چوری نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 21، بدگمانی سے بچو، بلا شبہ بدگمانی نہایت جھوٹی بات ہے، متفق علیہ۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما دیا کہ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان تو بالکل سراسر گناہ ہوتے ہیں، تو اس لیے بدگمانی سے بچنا ہر حال میں لازم اور ضرور ہے۔ حدیث نمبر 22، کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ صحیح مسلم۔ تو کسی کو حقیر سمجھنا، کوئی بھی اس کی چیز سامنے رکھے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ حدیث نمبر 23، جب 3 آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 شخص آپس میں سرگوشی نہ کریں، متفق علیہ۔ یہ ایک معاشرتی طرز بتا دی، ایک طریقہ بتا دیا کہ ایسے نہ کرو، کیونکہ پھر تیسرے آدمی کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات اور طرح طرح کے گمان اس کے ذہن میں جنم لیں گے۔ حدیث نمبر 24، سوتے وقت گھروں میں جلتی ہوئی آگ نہ چھوڑو، یہ بھی بہت ہی ایک بہترین طریقہ ارشاد فرمایا، متفق علیہ۔ تو جہاں گیس ہے وہاں گیس کے چولہے کو بند کرنا اور گیس کے وال کو بند کرنا بہت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 35، تواضع ایمان میں داخل ہے، سنن ابن ماجہ۔ تواضع کا مطلب ہے عجز کا اظہار کرنا، انکسار کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو عاجز سمجھنا، دوسروں سے کم تر سمجھنا۔ حدیث نمبر 26، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے، سنن ابن ماجہ۔ یعنی ان کی وضاحت، ان کا لباس، ان کا انداز رفتار، ان کا انداز گفتار، اور ان کا چال چلن، چال ڈھال اور طرز معاشرت ایسی ہو کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کیوں اللہ یاد آ جائے؟ کہ اس اعتبار سے اللہ یاد آئے کہ یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ حدیث نمبر 27، وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے اسلام کی ہدایت عطا ہوئی ہو، نیز قدر روزی ملی ہو اور وہ اس پر قناعت کرتا ہو، سنن ابن ماجہ۔ یعنی ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اسلام کی ہدایت ہوئی تو عطا ہوئی تو وہ مسلمان ہو گیا، مشرک نہیں رہا، کافر نہیں رہا، ہندو سکھ عیسائی نہیں رہا، یہ بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اسے کچھ روزی ملی ہے، زیادہ نہیں ملی، بس مناسب انداز میں ملی ہے، تو وہ اسی پر قناعت کرتا ہے، اسی پر کلمہ تشکر زبان پر لاتا ہے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی روزی دی ہے، میں اسی قابل ہوں گا، یا شاید اس قابل بھی نہیں تھا۔ حدیث نمبر 28، حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے، وہ جہاں بھی اسے پائے اس کا زیادہ حقدار ہے، سنن ابن ماجہ۔ یعنی حکمت کی بات، وزڈم کی بات، دانش کی بات جہاں کہیں جس کتاب میں جس سے بھی اسے مل جائے، وہ دراصل اس کی اپنی چیز ہے جو اسے دوسری جگہ ملی ہے، تھی وہ اسی کی۔ حقیقت میں ملک حکمت جو ہے وہ حقیقت میں ملک مسلمان ہی کی، آکوپائڈ بائی مسلم ہی ہے۔ وہ جہاں کہیں اسے مل جائے، اسے اگر وہ گرنتھ صاحب میں مل جائے تو وہاں سے لے، کسی وید میں مل جائے تو وہاں سے لے، بائبل میں مل جائے تو وہاں سے لے، کسی اور جو ہے وہ مذہب کی کتاب میں ملے تو وہاں سے لے۔ حدیث نمبر 29، جس عمل پر بہت جلد ثواب عطا ہوتا ہے وہ نیکی اور صلہ رحمی ہے، سنن ابن ماجہ۔ کہ کوئی آپ نیکی کرتے ہو تو بہت جلد ثواب ملتا ہے، آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، نیت صاف تکام راز پنجابی میں کہتے ہیں۔ اور صلہ رحمی یعنی چھوٹوں پر شفقت کرنا، جو قابل رحم ہیں چاہے عمر میں جیسے بھی ہیں ان پر رحم کرنا، اس میں جانور بھی آ گئے۔ حدیث نمبر 30، تنہا آدمی
اپنے بھائی سے مل کر جماعت بن جاتا ہے، الوفا۔ تو یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا قول مبارک ہے کہ جس میں علیحدگی کو جماعت کے ساتھ، یعنی اتفاق کا اصل جو اس کا مرکزی مضمون ہے اس حدیث مبارک کا، اس قول مبارک کا، وہ ہے اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ بہت ہی ایک پاور اور ایک طاقت بن کر ابھرتا ہے، سامنے آتا ہے۔ اس وقت جو مسلمانوں پہ طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تو اگر مسلمان آپس میں متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو پھر دوسری طاقتیں ان کو دبانے میں اور ان پر مظالم ڈھانے میں انہیں بڑی مشکلات پیش آئیں گی، بہت دقتیں آئیں گی، اور وہ اتنی آسانی سے مظالم نہیں ڈھا سکیں گے مسلمانوں پر۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ممالک آپس میں وہ متحد نہیں ہیں، اور آئے دن ہم طرح طرح کے مظالم بھی دیکھ رہے ہیں جو مشرکین اور کفار کی طرف سے مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کے نئے مسائل اور قضائے عجیبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حدیث نمبر 31، قناعت غیر فانی دولت ہے، الوفا۔ تو یہاں اس قول مبارک میں قناعت کی تعریف فرمائی کہ جو قناعت کیا ہے کہ جو میسر ہے بس اسی پر صبر کرنا۔ حدیث نمبر 32، مسلمان کا بھائی ہے، سنن ابو داؤد۔ جہاں کہیں بھی مسلمان ہے وہ آپس میں بھائی ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھنا، اخلاق کا تعلق قائم رکھنا، طرز معاشرت ان کے ساتھ بھری رکھنا، تو یہ سارے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اس لیے لازم ہے کہ وہ آپس میں بھائی ہیں۔ تو بھائی پر اگر مہربان نہ ہو، اس پر رحم نہ کرے، تو پھر وہ تعلق بھائیوں والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مسلمانوں کے معاشرے کو جوڑنے کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، لہٰذا وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اس کے لیے ناپسند کرے، جو چیز اپنے لیے مفید سمجھتا ہے اس کے لیے بھی اس کا افادہ اس تک بھی پہنچائے۔ حدیث نمبر 33، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، سنن ابو داؤد۔ یعنی وہ عادات میں، اخلاق میں، شمائل میں، خصال میں، ہر حال میں ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا اس پہلے کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 34، جب حاکم غصے میں ہو تو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے، متفق علیہ۔ حاکم سے مراد ایسا قاضی جو فیصلہ کرنے کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو وہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، کیونکہ غصے میں وہ انصاف نہیں کر پائے گا، کہ جب وہ غضب اور جلال کی لہریں جو ہیں وہ ان لہروں میں ہے، گرداب غیظ میں وہ پھنسا ہوا ہے خود ہی، تو وہ دوسرے دو فریق کے درمیان کیسے حق کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 35، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا، جامع ترمذی۔ اور یہ حدیث جو ہے وہ حدیث متواترہ میں بھی شامل ہے، اور کیا خوبصورت اس کا مضمون ہے کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور مضمون تو اس کا واضح ہو گیا کہ یہاں رحم اور صلہ رحمی کی طرف متوجہ کیا، لیکن یہ جو فرمایا کہ آسمان والا، تو جیسے ہندو بھی کہتے ہیں اوپر والا، ہم بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں اوپر والا، تو آسمان والا یہاں ایک چیز کی طرف جو ہے وہ نسبت دی، یعنی ویسے زمین والا بھی تو اللہ ہی ہے، تو پہاڑوں والا بھی اللہ ہے، زمین کی تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے، تو وہ زمین والا بھی ہے، لیکن اس کی رفعت اور بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک چیز بول دی۔ آسمان چونکہ ہمارے سروں کے اوپر ہے تو اس لیے فرما دیا آسمان والا رحم کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات جز بول کر کل مراد دیا جاتا ہے، کہ یہاں بولا تو آپ نے آسمان والا ہے، لیکن مراد جو ہے وہ خالق آسمان، خالق زمین، خالق کائنات ہے۔ تو یہ علم بلاغت اور علم معانی پر اگر دسترس ہو تو پھر اس قسم کے جملے حدیث کے اور قرآن کے سمجھ آتے ہیں پڑھنے والے کو۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ حدیث نمبر 36، خدا نے تم پر ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے، متفق علیہ۔ یعنی واقعی اگر تم ایک اچھی اولاد ہو تو تم کبھی بھی اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ تم پر حرام ہے، اس لیے کہ تمہارا وجود ماں کے وجود کا مرہون منت ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ماں جو ہے وہ وجود رب کی دلیل بھی ہے، کہ جیسے ماں کا وجود آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں سے بچاتا ہے،
ایسے ہی حقیقت میں آپ کو مصیبتوں سے بچانے والا بھی کوئی وجود ہے، اور وہ اسی کا وجود ہے جو اللہ ہے، جو خالق کائنات ہے، جو رازق کائنات ہے، جو مالک ممکنات و موجودات ہے۔ حدیث نمبر 37، جو شخص کسی میں کوئی عیب دیکھے اور پھر اس کو چھپائے تو وہ ثواب میں اس شخص کے برابر ہے جس نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچایا۔ جامع ترمذی۔ یہ ایک عرب میں رواج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کی ولادت سے پہلے کہ وہ لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا، نرینہ اولاد پیدا ہوتی تو پھر اس پر جشن مناتے تھے۔ تو اس کو بچانا یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ تو فرمایا جو شخص کسی میں کوئی عیب دیکھے اور پھر اس کو چھپائے تو وہ ثواب میں اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے کوئی زندہ درگور لڑکی کو بچاتا ہے کہ اس کو زندہ درگور نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ آج کل جو ہے لوگوں کا رواج بالکل ہی بدل گیا ہے۔ فی زمانہ یہ انداز ہے کہ لوگوں کے عیبوں کو اچھالا جاتا ہے، جبکہ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کا کوئی عیب دیکھو تو اس کو چھپاؤ۔ اور ایسے کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی بڑا ان کا ظرف ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے ہیں، اور چھپانے چاہیے، اس لیے کہ جو عیب نہیں چھپاتا کیا وہ عیب دار نہیں ہے؟ کون سا انسان ہے جو عیب دار نہیں ہے؟ اور اس زمانے میں تو ہر کوئی عیب دار ہے۔ اگرچہ دوسروں کے متعلق نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم معاشرہ اور سماج کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں، تو پھر بدرجہ اولیٰ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ دوسرے کے عیب کو چھپایا جائے۔ حدیث نمبر 38، جس نے کسی مومن پر کفر کا الزام لگایا تو وہ اسے قتل کرنے کی مانند ہے۔ صحیح البخاری۔ یہ آج کل بہت سارے مقررین جو اپنے آپ کو مولوی اور مقرر اور خطیب اور عالم اور بلکہ آج کل تو اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ تو انہیں اس حدیث کو ہر دم پیش نظر رکھنا چاہیے۔ الزام تک بھی اگر کسی نے لگایا تو وہ اسے قتل کرنے کی مانند ہے، اور قتل جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث نمبر 39، جس کسی کا آخری کلمہ طیبہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سنن ابو داؤد۔ یعنی جب اس کی موت کا وقت ہے اور سب سے آخری جو اس کا کلام تھا وہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا خاتمہ گویا یقیناً اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 40، جو استغفار کو لازم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، اور ہر غم سے نجات دے کر خوشی عطا کرتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا۔ سنن ابو داؤد۔ تو استغفر اللہ اس طرح کے کلمات پڑھنا، یا اپنی زبان میں استغفار کرنا۔ استغفار کا مطلب اللہ سے مغفرت چاہنا، اس سے بخشش چاہنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ تو وہ جس انداز میں ہو، استغفر اللہ کے کلمات کے ساتھ ہو یا اپنی زبان میں اپنے کلمات کے ساتھ ہو، تو وہ استغفار کے زمرے میں آئے گا۔ اور پھر اس استغفار لازم پکڑے، یعنی ہمیشہ پیوستہ کنٹینیوٹی استغفار کرتا رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو وسعت میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی سے مبدل فرما دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوگا، جہاں سے اسے 1 روپے کی اس کی وہم و گمان میں نہیں ہوگا، وہاں سے اس کو لاکھوں آنا شروع ہو جائیں گے۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 40 تھی۔ اسی پر یہ رسالہ اختتام پذیر ہوا۔ الحمدللہ انتخاب احادیث تکمیل آشنا ہوا۔ فللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خاکسار ابو الحسن واحد رضوی عفی عنہ، خادم آستانہ عالیہ فیض آباد شریف، محمد نگر اٹک، پنجاب، پاکستان۔ تو یہ رسالہ اختتام پذیر ہوا۔ ان لوگوں کے لیے کہ جو رسالہ کا مطالعہ نہیں فرما سکتے، تو اس ویڈیو کو وہ دیکھیں گے اور سماعت کریں گے، اور میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ خاکسار کے حق میں دعا کریں گے، خاکسار کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اور جو زندگی ہے وہ علم و ادب کی خدمت میں گزرے اور اچھے اور اعمال صالحہ میں گزرے۔ اسی دعا کی گزارش کے ساتھ میرے بھی آخری کلمات یہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔